बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। मिशन रिहाई इमरान खान शुरू हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब सड़क का रास्ता इख्तियार किया है और पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी है। लेकिन दूसरी तरफ से किस किस्म की तैयारी की जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए आज पूरे पाकिस्तान में किस किस्म का क्रैक डाउन किया गया, इसकी तफसील व्यूअर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे वो आमने सामने मुतादिद मकामात पर आए और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं और किस किस्म का क्रैकडाउन पंजाब में किया जा रहा है, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर व्यूअर्स आपको बता दें कि फौजी आमिर का बनाया हुआ कानून इमरान खान पर लागू किया जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर खामोश क्यों है, चूंकि इस कानून को जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाने और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सियासत करने की बात करते हैं, आज वो इस कानून के खिलाफ क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रहे और इमरान खान के खिलाफ ये कानून किस तरह से लागू किया गया और अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, वहां पर क्या कार्रवाई हुई और जज साहब ने क्या तारीखी रिमार्क्स दिए, इसका हाल अहवाल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर व्यूअर्स आपको बता दें कि इरफान सदीकी साहब इससे पहले जहर उगलते रहे या फिर वो एक तरह से पब्लिक फेस जो है वो नवाज शरीफ का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमदर्दियां समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने इमरान खान के बारे में क्या कहा और इस बयान के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किस किस्म की सियासत कर रही है, इसका हाल अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बता दें कि पुलिस का क्रैकडाउन हुआ है पूरे मुल्क के अंदर। तहरीक इंसाफ का एहतजाज कॉल दे रखी थी इमरान खान की गिरफ्तारी और हब्से बेजा में जिसे उन्हें रखा गया, और इसके साथ साथ वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिनको गिरफ्तार किया गया, झूठे मुकदमात बनाए गए, इसके खिलाफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सड़क पर आ चुकी है और मिशन है इमरान खान की रिहाई का। और इसके साथ साथ वो तमाम कारकुनान जिन्हें पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। व्यूअर्स, एहतजाज रोकने के लिए पुलिस की तरफ से जो इंतजामात किए गए उसमें दफा 144 का भरपूर तरीके से निफाज किया गया है पूरे पंजाब में। और आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं कारकुनान के घरों पर भारी नफरी के साथ पंजाब पुलिस ने, इंतजामिया ने छापे मारे और कार्रवाइयां की। जमान पाक लाहौर की खबर भी आपको दे दें, जहां पर एहतजाज करने वाले जब इकट्ठे हुए तो उससे पहले पुलिस को वहां पर तैनात कर दिया गया ताकि लोग जो हैं किसी किस्म का एहतजाज जो है ना कर सके। इसके साथ साथ फैसलाबाद से जो खबरें आ रही हैं वहां पर भी इंतजामिया की तरफ से गिरफ्तारियां की गई, लिस्टें तैयार की गई, लिस्टें जारी की गई और हर थाने की हदूद में जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेकंड टीयर, थर्ड टीयर और जहां जहां से इन्हें शक था कि एहतजाज होगा, उन लोगों को रात को ही जो है गिरफ्तार किया गया और लिस्टें जारी की जा रही हैं। और यह भी कहा गया जब लोग गिरफ्तार करने आए पुलिस की तरफ से कि जनाब हमें शक है कि आप दोबारा से 9 मई करने की तैयारी कर रहे हैं। ये वो हथियार है जो इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। व्यूअर्स, हमने 9 मई में कुछ नहीं देखा, अदालतों में सबूत पेश नहीं किए गए, सजाएं हुई, लेकिन ये सजाएं पाकिस्तान की अदालतों ने नहीं बल्कि कहीं और से दी गई और फिर सजाएं 1 साल का वक्त पूरा हो गया और उसके बाद सजाओं को जो है वो माफ भी कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, अगर आपने सजाओं को माफ किया बिल्कुल ठीक है, लोगों को छोड़ दिया, लेकिन ये कहकर कि ये मुजरिम थे और जुर्म साबित हुआ, अभी जुर्म साबित होना बाकी है। व्यूअर्स, इस्लामाबाद में दफा 144 लगाई गई है और इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इस वक्त इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिजुल अमल है। रास्तों को बंद करने और मामूलाती जिंदगी में रुकावट हरगिज जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन व्यूअर्स, कानून उस वक्त कहां था जब फजल रहमान अपने बच्चों के साथ सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फैलाकर सुप्रीम कोर्ट में गए। जो आपका शराय दस्तूर है वहां पर क्या कुछ नहीं पाकिस्तान की आवाम देखा। और मुझे आज भी वो सीन याद है जब एक पुलिस वाला दरवाजा खोल कर कहता है कि आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था, और इंतजार दरवाजा खोल के जो है उन्हें वेलकम किया जाता है। व्यूअर्स, ये जो दफा 144 तब कहां थी जब पीडीएम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, जब सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बनाया गया, दरवाजे तोड़े गए, छापे मारे जा रहे हैं इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर। और ये छापे जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स के दफातर, डेरों, कमरों और घरों पर और
جو ان کی فیملیز ہیں ان کے رشتہ داروں کے گھروں پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ویورز بتا دوں کہ پی پی 151 سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں جی، ملک حماد ایوان، ان کے ڈیرے پر بھی چھاپا مارا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پی پی 149 کے ٹکٹ ہولڈر ہیں جی حافظ ذیشان، ان کے انتخابی دفتر پر بھی جو ہے وہ پولیس کا چھاپا مارا گیا۔ شادرہ میں ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں یاسر گیلانی صاحب، ان کے جو دفتر تھا اس کے اوپر بھی چھاپا مارا گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف ضلع اوکاڑا کے جنرل سیکریٹری ٹکٹ ہولڈر پی پی 191 چودھری سلیم صادق کے گھر اور ڈیرے پر بھی پولیس کی ریڈ ہوئی، اور سلیم صادق کے گھر پر موجود کیونکہ وہ نہیں تھے تو پھر ان کے اہل خانہ سے بدتمیزی کی گئی، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھی، قریبی ساتھی ہیں جی، پارٹی کے رہنما حافظ حسن کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ میں آپ کو اس لیے رپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان کا میڈیا اسے رپورٹ نہیں کر رہا اور کہیں پر بھی نہیں ہوا، اس لیے یہ اس پیشے کا یہ تقاضا ہے امانتاً یہ تمام کاروائیاں آپ تک پہنچائی جائیں۔ پھر ویورز آپ کو بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رانا شہباز کے مطابق پولیس نے یہ کہا کہ اب 9 مئی کو احتجاج کے حوالے سے پلاننگ کر رہے ہیں، اس لیے آج کارکنوں کو پکڑنا شروع جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ میاں اسلم اقبال کا جی ایک پیغام آیا اور انہوں نے کیا کہا، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ میاں اسلم اقبال کی بیٹی کا جہیز اٹھایا گیا اور ابھی تک کوئی پیغام، میسج اور کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں پیغام کے ذریعے، اور اسلم اقبال پنجاب میں لیڈر آف دا اپوزیشن تھے جنہیں بننے نہیں دیا گیا، کہ لائٹس کیمرہ ایکشن، جو منسٹرز ہیں تحریک انصاف کی احتجاجی ریلی سے خوفزدہ ہیں، پولیس کے ذریعے اوچھی حرکتوں سے باز نہ آئے، منتخب ایم این ایس اور ایم پی ایس کے گھروں پر، ڈیرے پر پولیس جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے، اور یہ سلسلہ روک دو فسطائیت جس طرح سے عمران خان اور اس کی جماعت کے خلاف کی جا رہی ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اگر 9 مئی کو بنیاد بنا کر، آپ اسے بطور ہتھیار بنا کر استعمال کریں گے نا، کب تک کر لیں گے؟ آخرکار اس کا ڈراپ سین تو نہیں ہے نا، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی سلوک آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوگا، اور پھر اس وقت آپ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ کس قسم کا پاکستان تحریک انصاف کے جو منسٹرز ہیں، جو حکومت میں ہیں، جنہوں نے آنا ہی آنا ہے، وہ سلوک کس قسم کا کیا جا رہا ہے۔ ویورز، گجرانوالہ سے پی پی 60 کے رکن پنجاب اسمبلی کلیم اللہ خان کے گھر پر اور ڈیرے پر پولیس نے بھاری نفری کے ساتھ چھاپا مارا۔ ٹھیک ہے، اب لوگ ایک اور بھی کام کر رہے ہیں، یہ 9 مئی میں ہوا جی، اور میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ یہ ہوا، اور جنہوں نے کیا ان کو بھی جانتا ہوں۔ جن لوگوں کی کسی سے رنجش تھی، محلے میں نہیں بنتی تھی یا علاقے میں نہیں بنتی تھی یا کسی کو کسی پہ خار تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ یار ایدا بھی نہ پاؤ، یہ بھی وہاں پہ شامل تھا، اور اس لیے لوگوں نے اپنے سکورز جو ہیں وہ سیٹل کیے، اپنی ذاتی انا کو تسکین دینے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ انسان کیا کچھ کرتا ہے، لیکن اس پورے عمل میں آج پنجاب کی ترقی، کسان کے ایشوز ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ ہمیں آپ نے احتجاج اور ان کو رپورٹ کرنے پر لگا دیا، پاکستان میں فسطائیت کس طرح سے ہو رہی ہے ہم اس کے پیچھے لگ گئے، اور پارلیمنٹ کے اندر کس طرح سے 2 نمبریاں ہوئی، اور ریاست کیا کر رہی ہے، ہم سب یہ رپورٹ کرتے ہیں سارا دن۔ بعض دفعہ میں بھی سوچتا ہوں کہ جو اصل مسائل ہیں، یعنی کسان در بدر ہو گیا، کسان کی کوئی سن نہیں رہا، آپ پہلے گندم امپورٹ کر لیتے ہیں، سرپلس ہو گئی، اب گندم جو آپ نے خریدنی ہے اس کا کیا کریں؟ یہ دیکھیں، یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ تو ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے جی مد مقابل تھے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عثمان حفظہ ایوان، ان کے گھر پر بھی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپا مارا۔ یار اس کا قصور کیا تھا؟ وہ اس لیے کہ وہ یہ جو ایاز صادق ہے اس کے مقابلے پہ کھڑا تھا۔ عثمان حمزہ رات کو زمان پاک احتجاج کرنے کے لیے شریک ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ سارا جو ہے کام ہوا۔ اب میں آپ کو ویورز یہ بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر بھی جی پولیس پہنچی ہے، تعیناتی وہاں پہ کی گئی۔ اس سے پہلے بھی یہاں پر یہ ہوا کہ پولیس باہر کھڑی تھی اور وکلا کو بھی باہر نہیں آنے دیا گیا۔ آج جو سب سے بڑی کارروائی کی گئی ہے جی وہ شعیب شاہین کے گھر کے باہر، دفتر کے باہر ہوئی ہے۔ انہوں نے کال دی تھی، پولیس کی بھاری نفری پہلے اکٹھی ہو گئی، لیکن ویورز اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، سپورٹر، کارکنان نکلے، احتجاج کیا، انہوں نے شرکت کی، اور پھر ضلع خیبر تحصیل باڑہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے بھی احتجاج ہوا ہے۔ پشاور میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چنیوٹ میں بھی احتجاجی ریلی جو ہے نکالی گئی، فیصل آباد میں بھی ریلی نکالی گئی، یعنی ہر طرف ریلیاں نکلی ہیں۔ لیکن اب جو اس کے ساتھ سوالات جڑے ہوئے ہیں اس کا بھی ہم ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، اب عرفان صدیقی صاحب کے بارے میں میری کوئی اتنی اچھی رائے نہیں ہے، عمر میں وہ بڑے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو اور ان کے بیانات کا احترام نہیں ہم کرتے ہیں، اور کسی کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اپنی عقل لڑائیں
اور کمپیئر کریں کہ یہ کس طرح سے پولیٹیکل فیس سیونگ نواز شریف کے لیے بنانے کی اور پولیٹیکل پلینگ فیلڈ تیار کی جا رہی ہے نواز شریف کے لیے. چونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم نے جو بیانیہ جس کے اوپر پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہم بات کرتے تھے تو یہی پاکستان کی عوام کو سوٹ کرتا ہے. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں نا, اور ہم نے تاریخ یہی دیکھی ہے کہ پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امریکہ بیانیے جو ہوتے ہیں, چونکہ یہ دو ایسی طاقتیں تھیں جنہوں نے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا. اگر آپ ان کے خلاف بات کریں گے تو آبویسلی پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ یہ بیتی تھی اگر اور اب تک بیت رہی ہے وہ اپنے ساتھ ظلم کی بات جو ہو رہا ہے اس کی بات نہیں کریں گے تو پھر کب کی جائے گی؟ آپ تو بینیفیشری ہیں عرفان صدیقی صاحب, چونکہ آپ اس نظام کے بینیفیشری ہیں. نواز شریف بینیفیشری ہے, بیٹی بینیفیشری ہے, شہباز شریف بینیفیشری اور 2 بار بینیفیشری ہے. تو آپ کس منہ سے عمران خان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھی اور پروجیکٹ تھا. میں آپ کو ویورز سے ایک بات بتاؤں, عرفان صدیقی صاحب نے آج کیا کہا اور یہ کس نہج پر آ گئے, کیونکہ انہیں اب احساس پیدا ہو گیا کہ یار یہ بیانیہ جیسے ہم ڈمی بیانیہ یا جب دل چاہے گا ہاتھ میں لائیں گے, جب چیز چاہے گا آنکھیں دکھائیں گے, ہم بنا رہے تھے, لیکن اب ہم کس منہ سے آنکھیں دکھائیں گے چونکہ دونوں طرف سے ہمیں گھیر لیا گیا ہے. اور اس لیے اب وہ عمران خان کی تعریفیں کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی کہ میں عمران خان کا نام عزت سے لیتا ہوں, وہ قومی لیڈر ہیں. مفاہمت تب ہوتی ہے جب کوئی بڑے ہوئے ہاتھ سے ہاتھ ملائے نہ کہ جیب میں ڈال دے. محمود اچکزئی اور فضل الرحمان سے اگر آپ بات کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے یہ بات کہی ہے. ہاں صاحب نے اس سے پہلے کیا کہا تھا, وہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں, جبر کے ماحول میں بات نہیں ہو سکتی, مذاکرات کے لیے پہلے ماحول بنایا جائے. خواتین کو رہا کریں, خان صاحب کو رہا کریں. اور یہ تمام باتیں آج فلور آف دا ہاؤس ہوئی. شبلی فراز نے یہ بات کہی. بالکل ٹھیک ہے, اگر کوئی عمران خان سے بات کرنا چاہتا ہے پھر آپ کو اس محبت کا اور اس ہاتھ ملانے کا اور اس ہاتھ بڑھانے کا ثبوت دینا ہوگا. اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا, اور دل صاف کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, دل میں بہت اچھا سمجھتے ہیں اور آپ بھی ہمیں دل سے اچھا سمجھیں. پہلا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہے کہ ان تمام ورکرز کو رہا کیا جائے جنہیں جھوٹے مقدمات میں پچھلے 1 برس سے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس سے قوم کے سامنے معافی مانگے, اور پھر اگر آپ نے یہ سب کچھ نہ کیا تو پھر آپ یہ صرف باتیں کر کے اپنا جو ہے وہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپوز تو کر سکتے ہیں, لیکن جو ٹرسٹ ہے وہاں پر ہمیں صرف ڈیفیسٹ ہی نظر آئے گا. صرف یہ کہنا کہ ہم عمران خان کی دل سے عزت کرتے ہیں, ایک بڑے لیڈر ہیں, یہ کافی نہیں ہوگا. خان صاحب کی رہائی کریں, ممکن بنائیں, پی ٹی آئی کے ورکرز کو رہا کریں, اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. ویورز, پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی رہائی کے لیے اب عوامی دباؤ جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دیا ہے, اور اس کی پہلی جھلک ہم نے آج پاکستان کے اندر دیکھی. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ریاست, جب میں ریاست کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد پاکستان کی عدالتیں ہیں, پاکستان کی حکومت ہے, پاکستان میں فیصلہ ساز حلقے ہیں, وہ اس پریشر کو کس طرح برداشت کریں گے. اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ لوگ نہیں نکلے. چلیں جی, آپ کی بات ایک تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ محدود پیمانے پر ریلیاں نکالی گئی, آپ راستے کھول دینا, کنٹینرز نہ لگائیں, آپ دفعہ 144 اٹھائیں, لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ اس سب کے باوجود ایک سمبولک تعداد میں لوگوں کا نکلنا ایک سمبولک جسچر ہے, اور پبلک پریشر اور پبلک سینٹیمنٹ کہاں پر کھڑا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کو جو ہے وہ سمندر میں پھینک کر آ جائیں. آپ کو ان کی بات جو ہے وہ سننا پڑے گی. پاکستان تحریک انصاف بات چیت کب کرے گی؟ سب سے بڑی شرط یہ ہے جی کہ بات چیت کا ماحول بنانا ہوگا, اور اس کے لیے سب سے پہلے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر گرفتار خواتین کو رہا کرنا ہے, اور یہ وہ اقدام برائے بحالی اعتماد ہے جس کا تقاضا پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کر چکی ہے. پی ٹی آئی 1 سال بعد سڑکوں پر متحرک ہوئی. میں آپ کو اس سے پہلے بھی کہہ چکا کہ سڑکوں پر آنا تھوڑا سا ڈیلے کر دیا, لیکن اس سے پہلے ہی آپ کو سڑکوں پر ہونا چاہیے تھا. اور لیکن چلیں, دیر آئے درست تھا, الیکشن گزر گیا, آپ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے. لیکن اب تحریک انصاف جو ہے اس کا سڑک پر آنا یقیناً عمران خان کی رہائی کی طرف جو ہے یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا. 9 مئی واقعات اور اس کے بعد الیکشن میں جلسے کرنے کی اجازت نہ ملنے کے باعث پاکستان تحریک انصاف سڑکوں اور چوکوں پر غیر فعال رہی.
اب کافی عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ریلی جو ہے اس کی کرنے کی ایک طرح سے بعض جگہوں پر اجازت بھی ملی ہے، لیکن ایک ٹریگر پوائنٹ ہو سکتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور عمران خان کی رہائی کا یہ ٹریگر پوائنٹ ہوگا۔ پولیس اور انتظامیہ بدستور اس میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ کراچی میں ریلی ہوئی اور شیر افضل مروت صاحب اسے لیڈ کر رہے تھے، اس سے پہلے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، کوئی 40-50 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ احتجاج جو ہے یقیناً اس کی ایک اہمیت ہے۔ اس سے پہلے جو احتجاج ہوتے رہے اس میں فرق یہ ہے کہ اب ایک دباؤ ہمیں نظر آئے گا۔ پھر اگر جو یہ رہائی اگر ممکن نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ بات چیت اور مذاکرات کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ عمران خان کا جو اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانی ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا، تگڑا ہو جائے گا، اور پھر باؤجی جو ہے نا وہ دورے ہی کریں گے کبھی، چونکہ ریٹائرمنٹ میں ہوتا ہی ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ ورلڈ ٹور پہ نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ مدینے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہو نا تو آپ ہر جمعے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ جمعے کی نماز جو ہے مکہ مدینہ میں جو ہے وہ ادا کریں۔ پیسہ آپ کے پاس زیادہ ہو تو آپ اس کو بھی جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو باؤ جی کبھی چائنا ہوں گے، کبھی یورپ کے ٹورز کریں گے، تو پھر آپ ٹورز ہی کریں گے۔ اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے نا وہ اور مضبوط ہر گزرتے دن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ شہباز حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اس احتجاج کی وجہ سے، اور عدالتی نظام مزید ایکسپوز ہوگا اور ثابت ہو جائے گا کہ یہ بری طرح عمران خان کے خلاف جو ہے استعمال ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا نا کہ میرا جی کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، میں تو ابھی آیا ہوں، جو آپ کے قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں، پہلے قوم کو یہ بھی بتا دینا کہ آپ پھر صفائیاں دینے جوگے بھی نہیں رہیں گے، چونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے دور اقتدار میں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ٹینیور جو ہے نا اسے دور اقتدار ہی کہوں گا، اقتدار کے اندر ہو رہا ہے کیونکہ یہ آپ کی حکومت ہے۔ اور اکثر نا لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کل کسی نے تنقید بھی کیجیے کہ آپ روز ہی خان صاحب کو رہا کر رہے ہوتے ہیں، آپ جا کے سلمان صفدر کی بات کو سنیں، آپ لطیف کھوسا کی گفتگو کو سنیں، آپ شیر افضل مروت کی بات کو سنیں، آپ ان سب رہنماؤں کی بات کو سنیں، آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ یہ روز عمران خان کو رہا کرواتے ہیں۔ لیکن عمران خان کی رہائی اب ہوگی کیسے؟ میں آپ کے سامنے ویورز ایک جائزہ رکھ دیتا ہوں کہ عدالتوں سے ریلیف لیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ریلیف کا لفظ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ عمران خان عدالتوں سے سرخرو جب تک نہیں ہوتے، چونکہ ریلیف تو نواز شریف کو ملا نا، مریم کو ملا، کسی کے کہنے پر یار یہ کر دو، انہوں نے کر دیا، ریلیف مل گیا۔ اب خان صاحب جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف عدالتوں سے باہر اس وقت پریشر ڈال رہی ہے، اور پھر عدالتوں میں جو کیسز جس طرح سے چل رہے ہیں، تو اس صورت میں ہی عمران خان جو ہے یعنی پریشر دونوں طرف سے آ رہا ہے۔ عدالتی سسٹم کو بھی اس کا احساس ججز خط کے تناظر میں آپ کو یاد رکھنا ہے، چونکہ پریشر باہر بھی تھا، انہوں نے کہا یار بہت ہو گئی ہے، سڑکوں پر لوگ جو ہیں وہ آگے، ریاست سوچے گی نا، اور عدالتوں میں ججز کے خط کی شکل میں ہمیں یہ احساس نظر آیا عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس خط کی ایک ایک جو عبارت تھی، ایک ایک لفظ تھا، وہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ 3 کیسز ہی ایسے ہیں جن میں عمران خان کی اپیل کا فیصلہ ان کے حق میں آ جائے گا، یعنی سائفر، توشہ خانہ اور اس کے ساتھ ساتھ عدت، اور ایک کیس ایسا ہے جو اب اس وقت ٹرائل میں رکا ہوا ہے، اور ایک رکاوٹ جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس، جس کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے، اور جس پر ممکنہ طور پر اگلے ہفتے کے آخر تک فیصلہ عمران خان کے حق میں آ سکتا ہے۔ مگر دوسری طرف اس کا ٹرائل بھی بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ضمانت پہلے اس کی سماعت مکمل ہوتی ہے یا پھر ٹرائل مکمل ہوتا ہے۔ اگر ٹرائل کورٹ نے حسب روایت سزا دے دی تو پھر مسئلہ جو ہے وہ سزا کو اپیل میں معطل کروانے کی طرف جائے گا، اور پھر اس میں بھی کچھ مہینے لگ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ کسی قسم کی کوئی مشاورت ہوگی، مفاہمت ہوگی، پھر یہ نہیں ہوگا۔ اب ماحول جی بن کیا رہا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نون لیگ بار بار پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کرنے کی دعوت دے رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف بھی عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہے، مگر دوسری جانب عمران خان ابھی تک اپنے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانی پر جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ یہاں پر مسئلہ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے آپس میں بات کرنے کا نہیں ہے کہ ایک میز پر بیٹھ جائیں، کیونکہ اس سے حل کوئی نہیں نکلنا، چونکہ وہ بھی تو کسی کا مینڈیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے انہیں بٹھایا تھا، تو پھر آپ کو ان سے بھی پوچھنا پڑے گا۔ اصل ایشو ہے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت کا جو ہے وہ دور شروع ہونا، جو ہمیں نظر ہوتا ہوا نہیں آ رہا۔ پاکستان تحریک انصاف اب بالواسطہ یعنی ڈائریکٹ جو ہے
वो इस्टेब्लिशमेंट को नून लीग से मशरूत बातचीत के जरिए ये सिग्नल दे रही है कि इमरान खान को रिहा किए बगैर कोई बातचीत जो है वो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने से इनकार, चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब पर मुश्तमिल जी, ये इंतहाई अहम खबर है और इसमें भुट्टो साहब का जिक्र भी आया। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब पर मुश्तमिल जी हाई कोर्ट के सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 28 अप्रैल को बाग़ जना में जलसा करने के हवाले से इजाज़त की दरख्वास्त पर समाअत होती है और एडिशनल एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट जो है वो पढ़कर सुनाई गई कि जी दहशतगर्दी के खतरात और जो रिपोर्ट है इसके तनाजुर में हम ये इजाज़त जो है वो नहीं दे सकते। अब चीफ जस्टिस साहब का जी इसके ऊपर जवाब भी आया कि क्या ये 9 मई का वाक़या दोबारा कर देंगे, आपकी रिपोर्ट देखकर जो है वो मज़ा नहीं आया। ये मामला कब तक बेहतर हो जाएंगे और अब इन्हें जलसे की इजाज़त आप क्यों नहीं देते, जिस पर सरकारी वकील साहब ने जी बताया जी कि 1 महीने का वक्त बताया जा रहा है। इतना जुल्म ना करें, ये चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते, इजाज़त ना देने की कोई माकूल वजह बताएं तो हम आपका साथ दें और ये ना करें कि कल मामलात आपके हाथ से भी निकल जाएं, यानी आपको संभालना मुश्किल हो जाए। लोग अगर ज़बरदस्ती आ गए तो फिर क्या होगा। इसके बाद ये समाज जो 6 मई तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन जलसा 28 अप्रैल को करना था। अब सवाल ये है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए क्या संजीदा है, तो मैं आपको इसका भी एक खाका आपके सामने रख देता हूँ आपकी मेमोरीज को फ्रेश करने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब जी, मुसद्दिक मलिक समेत नून लीग की बहुत सारे जो क़यादत है वो कहती रही है जी कि मुज़ाकरात करें। बिलावल भुट्टो ने भी कहा अपनी तकरीरों में कि आएं मिलकर बैठकर बात करते हैं। आरिफ हबीब ने शहबाज शरीफ साहब के पास जाकर ये कहा और लाइव टीवी पर कहा कि हाथ मिलाएं अडयाला जेल के बासी से। बैकडोर मुज़ाकरात की बातें होती रही, सलमान अकरम राजा ने भी ये तस्लीम किया। दूसरी तरफ इस तरह का रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपनाया जाता है, तो क्या इस तरह मामला बेहतर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अब इमरान खान पर पाबंदी क्यों लगाई गई, ये सवाल भी उठाया गया है और जेलर ने जज शाहरुख अर्जुमंद को एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा कि इमरान खान इदारों के बारे में गैर ज़रूरी गुफ्तगू करते हैं और इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू होती है। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर इमरान खान की गुफ्तगू पर पाबंदी जो है वो लगाई जाए। अच्छा जी, जेल रूल्स क्या हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जेल रूल्स के सेक्शन 265 के मुताबिक कोई कैदी सियासी गुफ्तगू जेल में मुलाकातियों के साथ नहीं कर सकता। और अच्छा, ये मामला सिंध हाई कोर्ट का नहीं है, ये मामला जो था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था। मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला उठाया गया और फिर जेल रूल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये रूल्स ही 1978 में बनाए गए और ये तब बनाए गए जब जुल्फकार अली भुट्टो जेल में थे और उस वक्त कानून ये बनाया गया कि जुल्फकार अली भुट्टो की जुबान को बंद किया जाए और वो सियासी गुफ्तगू ना कर सके। इस एक सेक्शन पर शेर अफजल मरवत ने इतराज आयद किया और इसको चैलेंज किया गया है और जस्टिस सरदार इसहाक के पास ये केस समाअत के लिए लगा हुआ है और इस पर समाअत होती है। एडवोकेट जनरल इतराज करते हैं कि जनाब ये तो दायरा इख्तियार ही नहीं है, ये अडयाला जेल पंजाब में आती है, तो आप इन्हें कहें कि पंजाब में जाएं। तो इसके ऊपर जो मामन महाबर मौजूद थे अदालती, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे अडयाला जेल से मुतल्लिक केसेस मौजूद हैं और आप इसे इस तरह से जो है वो काबिल समाअत जो है वो करार दे सकते हैं और ये नहीं कह सकते कि ये काबिल समाअत नहीं है। तो फिर इसके ऊपर जो है वो समाअत अब कुछ दिनों के बाद यानी गैर मुअय्यना मुद्दत तक इसे मुलतवी कर दिया गया और शेर अफजल मरवत वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उसकी एक बुनियादी वजह ऑब्वियसली आज इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज था और एहतजाज की वजह से शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो पेश नहीं हो सके। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।